बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। दिलचस्प बात है, मोबाइल फ़ोन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है और अगर आप MPA हैं तो यकीन मानिए आपको टेलीफोन आ सकता है। इस तरह के इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और मुस्लिम लीग काफ पर कि वहाँ से ऑफर्स हो रही हैं हमारे MPs को कि आप इस्तीफ़ा दे दें और अपना नंबर मज़ीद कम कर दें। जबकि बड़ा इल्ज़ाम आज जो लगाया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से वो ये कि 3 MPs को बाकायदा तौर पर अप्रोच किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पैसे ऑफ़र किए गए हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि इनमें से एक MPA से मेरी बात हुई तो हुआ ये कि एक खातून MPA जिनका ताल्लुक बताया जाता है मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने एक MPA साहब जिनका ताल्लुक PTI से, उनको कॉल की और उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह एब्सटेन कर जाएं या ज़रा पीछे हट जाएं इस पूरे प्रोसेस से, और शायद कोई पैसे भी ऑफ़र किए। तो आगे से उन्होंने कहा, क्योंकि सारे कुलीग्स हैं आपस में, तो मजाक कर रहे थे कि भाई नहीं हमें तो इतने पैसे चाहिए, मजाक कर रहे थे, नहीं हमें फिर आप इतने करोड़ नहीं, हमें इतने अरब दे दें। खैर वो बात उधर ही रही। एक और शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत थी उसके अंदर वज़ीर भी रहे और वज़ारत आला के लिए भी उनका नाम बड़ा चलता रहा, बड़ी संजीदा शख्सियत है, वो दूसरे कमरे में मौजूद थे। वो उस कमरे में आ गए और उन्होंने आकर ये जो 3 MPA साहिबान थे उनमें से 2 वहाँ मौजूद थे जिनसे बात कर रही थी मुस्लिम लीग नून की एक MPA, खातून MPA। उन्होंने पूछा अपने MPS से कि ये कौन है, क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा जी हमारे कुलीग्स हैं, ठीक है अब छोड़ें, फ़ोन तो आते रहते हैं तो इस बात को जाने दें। उन्होंने कहा नहीं फ़ौरी तौर पर बताएंगे कौन है, किसका फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी फलाने का फ़ोन आया और ये है, लेकिन फिर भी उन्होंने इन PTI के MPAs ने कहा कि जाने दें, इस तरह के फ़ोन तो आते रहते हैं, हम तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप एफिडेविट लिखें और अंगूठे लगाएं और ये हम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। और उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को भी इत्तला कर दी। लिहाजा ये बात MPAs कह रहे हैं कि फैक्ट है कि उनको फ़ोन आया और मुस्लिम लीग नून की एक खातून MPA ने अप्रोच किया। किसी MPA ने ये नहीं कहा कि मुझे अता तारड़ ने फ़ोन किया है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं पैगाम हमें अता तारड़ साहब की तरफ से ज़रूर उन खातून MPA ने पहुँचाया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, मुस्लिम लीग नून इसे डिनाई कर रही है, अता तारड़ साहब इसे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन PTI के MPAs कह रहे हैं कि जी हमें फ़ोन आया और एक खातून रुकन ने किया। सियासत के अंदर ये बदकिस्मती है, हम ये कहते हैं कि जी बाज़ार गर्म है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बट ऐसा हो रहा है। पंजाब की वज़ारत आला नंबर्स पूरे होने के बावजूद क्या परवेज़ इलाही साहब को नहीं मिलेगी या मिल जाएगी, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब, हरदिल अजीज़, और भी कुछ कहना है, वन एंड ओनली इरशाद भट्टी साहब, और आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। बाज़ार बदकिस्मती से हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है जी बाज़ार गर्म है और इस तरह की चीज़ें, बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अता तारड़ साहब ने तो डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ जी कि मैंने किसी को कोई ऑफ़र नहीं किया, लेकिन PTI के लोग कह रहे हैं कि जी हमें, और एक MPA साहब भी कह रहे हैं कि जिस तरह में फ़ोन आया हम किसी जगह बैठे हुए थे। इस वक्त PTI ये कह रही है जी कि हमारे लोग पूरे हैं और PMLQ के लोग भी पूरे हैं, लाहौर के एक निजी होटल में मौजूद हैं और अब मज़ीद लोग नहीं टूट सकते। ये और मुस्लिम लीग नून की इतनी डेस्परेशन क्यों है? जाहिर बात है वज़ारत आला जाना इटसेल्फ एक इशू है, बट क्या वजह है इतनी डेस्परेशन क्यों? इट्स ठीक है, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। शुक्रिया मुनीब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें डेस्परेशन होनी चाहिए। जैसे उन्होंने खुले दिल से नताइज को कबूल किया था, इसी तरह से खुले दिल से वो इस इलेक्शन को भी होने दें। रन ऑफ इलेक्शन है, सिंपल मेजॉरिटी में जो जीत जाए उसके पास वो नंबर आना चाहिए। लेकिन ये कहना कि 5-7 लोग हैं या जो भी है, जिस तरह की भी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो गलत बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो पैसों का मामला है ये हमेशा से इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। इसके कई दफ़ा लोगों ने बताया भी, फिर चंद सालों के बाद किताबें आती हैं उसके अंदर भी लिखा जाता है। लेकिन ये आयरनी है कि पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से खासा रहा है और इसमें इसमें बाज़ार भी सजे हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन ये सब कुछ जब अब हो रहा है तो ज़ाहिर है एक जमात को हम कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन इसी सेनेट के अंदर जब हुआ था तो हमने उसके ऊपर कोई इतना वावेला नहीं मचाया कि 15-65 लोग थे, वो फिर 15 कहाँ गायब हो गए। हासिल बिजंजो साहब ने तारीखी उसके ऊपर जुमले अदा किए थे, अगर किसी को याद हो, वो जुमले फरामोश कर दिए। फिर उसके बाद इसी शहर के अंदर जो थे वो बजट था या सेनेट का जो इलेक्शन था उसके अंदर हब्से बेजा में भी रखा गया। रूलिंग एलीट ने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक अभी इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हम वोट दिलवाते थे और आमिर लियाकत मरहूम जो है वो तो ऑन द रिकॉर्ड है कि हम लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं।
تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے، لیکن المیہ کی غلط ہے، دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ جب ایک طرف سے ہوتا ہے تو چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، میڈیا کے اوپر ہے، لوگ ڈر کے مارے صحیح بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ادھر ہی، حالانکہ جلیل شرپوری صاحب نے استعفیٰ دیا، میاں مسعود نے دیا، تو آپ دیکھیں ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے، الیاس چنوٹی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حج پہ میسیجز آ رہے جی چودھری اور صاحبان آج دیکھیں وہ جو چنوٹی صاحب کا بیان آ گیا، وہ ویڈیو، وہ آڈیو آ گئی جو شیخ رشید صاحب کی اور گل زمان صاحب کی تھی، یعنی وہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے، یہاں الزامات ہیں صرف، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آن گراؤنڈ سچویشن آپ کو کیا لگتی ہے پرویز الہی صاحب کے لیے اب سب ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈرامائی موڑ آ سکتا ہے؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اپنے 10 ووٹ ہیں، ان کے اپنے 10 ووٹ ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں، شجاعت صاحب نے صبح کہہ دیا، وہ کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب جو ان کے پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہے، وہ ان کے پاس اس وقت نمبر زیادہ ہے، کم سے کم 7 نمبرز کا فرق ہے، بالکل 7 ووٹ کا فرق ہے، اور ان کے پاس یہ نمبر ہے اس وقت۔ لیکن اگر کوئی، جیسے کہ بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، کل سپریم کورٹ کے اندر بھی خبر کیا کہتی ہے؟ خبر دیکھیے، خبر یہ کہ دونوں طرف سے پی ایم ایل این بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں غائب ہو جائیں، آئے نہیں، غیر حاضر ہو جائیں، ایبسٹین کر جائیں، یہ چیزیں تو وہاں سے بھی کوشش پوری طرح سے ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ بھی جارحانہ انداز میں سیاست کریں گے، پتہ نہیں وہ کیسی سیاست ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے جی اب ہم جارحانہ انداز میں سیاست کریں گے۔ ظاہری بات ہے جب سیاست ان کی اگر اس حساب سے دیکھا جائے گا ڈوب گئی ہے، خاص طور پر یہ جو 15 بائی الیکشنز انہوں نے سیٹیں ہاری ہیں، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ جب عاصمہ شاہی صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این نے کہا ہم جارحانہ سیاست کریں گے، تو آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ آپ مطلب آپ کا ہاسا کیوں نکل گیا تھا؟ کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں جارحانہ سیاست۔ اچھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بلوچستان حکومت پھوک سے گری تھی زرداری صاحب، اور ساتھ کون کھڑے تھے؟ قائد، ہمارے قائد کھڑے تھے، پھر چیئرمین سینٹ، اور پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی بیٹی کی آڈیو ویڈیوز یہ بھول گئی عاصمہ صاحبہ وہ بتانا، اور جو ان کی صندوقڑی سے زیادہ ووٹ نکلے تھے اللہ کے فضل سے، اور مریم صاحبہ نے کھڑے ہو کے کہا ہیرو آف دا ڈے یوسف رضا گیلانی، اور میری ٹکٹیں چلی۔ اور اچھا، اور آپ کے دوست طاہر صاحب نے یوں وہ تو نے وہ یوں بھی کیا تھا، انگلی بھی کی تھی۔ اچھا، وہ نے تھمز اپ کیا تھا۔ نہیں ایڈٹ کیوں ہو گئے؟ وہ طاہر صاحب کا ایڈٹ نہ کرے، ارشاد بھٹی کا ایڈٹ کرے، ہم دونوں افضل بات۔ میں نے کچھ اور کہا، جب میں نے کہا جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے تو انہوں نے تھمز اپ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے بھی کہا تھا قانون کی کتاب، آئین پاکستان کی کتاب ہاتھ میں، انہوں نے تھمز اپ بھی کیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، یہی زرداری صاحب تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا، انہوں نے گورنر آج لگایا، پھر انہوں نے وہ نوٹ اور لے کے پہنچے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ اب 5 فارمولے ہیں جی جارحانہ سیاست، بقول میری بہن کے جارحانہ سیاست کے۔ نمبر 1، پرویز الہی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں، ٹھیک۔ نمبر 2، کاف لیگ کو توڑ دیا جائے، یہ 2 کام تو پٹ گئے۔ نمبر 3، تحریک انصاف کے کوئی 10-15 لوگ بیمار ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں، پہنچے نہ، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، سارے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے جس طرح تحریک انصاف نے وہ گورنر کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 5، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، میں مرکز جاتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ لیکن ان کو ایک بات ہے کہ آئینی اور جمہوری انورٹڈ کامہ میں آئینی اور جمہوری طریقے سے عمران خان کو مرکز سے نکال کر اگر ان کو ٹھنڈ نہیں نہ پڑی تو انشاءاللہ پنجاب سے اگر غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے نکالنے کے بعد یا مینڈیٹ چھیننے کے بعد میں ظاہر ہے میں ابھی بہت نہیں بڑی صاحب مجھے پتہ ہے آپ کی پوٹلی میں کوئی آدھا کلو تجزیہ بھی اور ہوگا۔ ہاں نہیں، میری ایک بات آدھا کلو تو ہوگا، نہیں بات پاؤ بھرے۔ اچھا سنیے، کوئی چھٹانگ سلیم صاحبی صاحب کو بھی یار یہ سنتے رہتے ہیں نا ان کا۔ اچھا سنیے، تو آپ کا بھی تو سنتے رہتے یار، حد ہوگی کہاں یار موقع۔ اچھا چلے، میں سب سے کم بولتی ہوں، ایسی شگوفے میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں، بولنے دے۔ یہ آپ کی یہ ساری سازش آپ کی ہے۔ نہیں منیب، جو کچھ انہوں نے بتایا غلط تھا، آئی کنڈیم دس، بٹ کیا آپ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی ارشاد، کیوں نہیں؟ سیریسلی، یہ جو انہوں نے کیا تھا، آئین توڑا تھا، آرٹیکل 5 کو نافذ کر کے آئینی پروسیس کو، جس کے اوپر آپ معترض رہے کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کو غلط کیا تھا، ڈپٹی اسپیکر کو نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ 2 نمبری تھی وہ۔ اور یہ اس کے بعد اللہ کے فضل کرم سے یہ کوئی بھی کر دے گا، یہ کوئی آگے روایت بن جائے گی۔ اچھا آگے سنیے، میرے خیال اچھا میری بات سنیں، اچھا سوال مجھے، اچھا چلیں آپ کا تجزیہ، آپ کی 5 سیناریوز آپ نے پینٹ کر دیا، مجھے بتا دیں ٹھنڈ پہ گئی، اس کا کیا جواب دوں؟ چلے کوئی بات نہیں،
हद होगी, ठंड एक महज़ब लफ्ज़ है। अच्छा अच्छा आगे बोल, आगे 3-4। अच्छा नंबर तुर्क का पत्ता क्या है, मुस्लिम लीग नून के पास है या कोई नहीं? तो वो पंजाब से गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से निकाल के इमरान खान को उनको ठंड पड़ जाएगी। और जिस तरह मरकज में जरदारी साहब ने मंजी ठोकी है नून की, इसी तरह पंजाब में अगर उन्हें ठोक दी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होगा, एक्चुअल हो जाएगा। अच्छा मेरे साहब साफी साहब के पास अरे बड़े बेचैन हो रहे हैं। नहीं आप उठे ना, बैठे रहे। मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगा। 2 किलो तजिया उस दिन काशिफ के शो में कहा था, मैं चुप करके बैठा। अच्छा चले, मैंने बोलने दे जरा। साहब साहब मुझे कुछ सवाल आप भी करने देना। यार आप ये क्या करते हैं? मैं अब आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। जितनी अंदर से मुझसे मोहब्बत करते हैं कसम से। अरे चलिए साहब, मैं दोबारा हजूर के पास आता हूँ, 2 मिनट। बोले किबला जनाब आका आपके पास दोबारा। साहब कुछ ऐसा है मुस्लिम लीग नून के पास, जैसे वो कहते हैं ना तुर्क का पता है जी, ट्रम्प कार्ड हमारे पास है और ऐन मौके पे भी कुछ कर देंगे। आपको लगता है ये मुस्लिम लीग नून ऐसा अगर करेगी, अगर हम एक सिनेरियो पेंट करते हैं ना कि अगर ये कुछ ऐसा कर देते हैं और परवेज़ इलाही साहब, जिसके चांसेस कम है, नहीं बनते वज़ीर आला पंजाब, तो जो तूफ़ान उसके बाद आएगा सियासी तौर पर, उसे मुस्लिम लीग नून फेस कर सकती है? आपको लगता है ये जो इकॉनमी का हाल है और जो सब कुछ हो रहा है, दिन रात लोग सलवाते सुना रहे हैं, तूफ़ानी कुछ नहीं है, ठीक है। जब तूफ़ानों को लाने वाले, सुनामी को लाने वाले, सर $226 का डॉलर स्टॉक मार्केट का पता कोई नहीं वो क्या रहा है। छोड़े, इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा है। अच्छा ठीक है, अब मसलन मुझे और आपको तो डॉलर की फिक्र होती है ना। हाँ जारी बात है, और हर चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जिंदा हैं ना। हाँ सही है। इस वक्त आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिधर 3-4 बंदों की टारगेट किलिंग ना हो रही हो। गुरबत में भी इंसान ज़िंदगी गुजार लेते हैं ना। कभी हमने उस पर टॉक शो किया है, कभी उस पर किया है। अब उस रोज़ एक वेलफेयर का काम करने वाले को जमात इस्लामी से ताल्लुक़ था, उसको मारा गया। अगले दिन JUI का एक बंदा उसके जनाजे पे गया और उस पर तकरीर की, अगले दिन उसको मारा गया। आपको पता है कि इस वक्त आपके खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आला हुकूमती शख्सियत और 3-4 वज़रा समेत बाकी सब लोग मंथली भत्ता दे रहे हैं। अच्छा इतने बुरे हालात हो गए? ठीक है, और वहाँ से साहिब हैसियत लोग हिजरत कर रहे हैं पेशावर वगैरह में, और पेशावर से इस्लामाबाद हिजरत कर रहे हैं। तो वो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तो हमारी सबकी जो है इसी चीज़ें से दुकान है। आप लोगों को ज़िंदगी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन सुनामी को लाने वालों ने फ़ैसला कर लिया और वो मुतहर्रिक हो गए कि हमने मज़ीद तूफ़ानों वफ़ानों का वो नहीं करना है, तो ना तूफ़ान होगा, ना इमरान खान होगा, ना कुछ और होगा। ये स्टेटस, अब आपकी अच्छा, बात से सवाल आता है, मैं ये लाडलेपन का स्टेटस आपको और चीज़ ने परेशान इमरान खान साहब के साथ है, आप बता दें। क्या लाडलेपन का स्टेटस आपके मुताबिक, अगर उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया किसी ने, तो इमरान खान साहब अभी तक उनकी जमात में लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि तौबा करना। तौबा तब किया जाता है जब आप अपने किए हुए गुनाहों की तलाफ़ी कर लें। यहाँ पे मसला ये हुआ, जिनकी तरफ आप आसमान ने गिरवाई ना, कि आपने पार्टी में लोगों को शामिल करवाया, आपने उसके लिए दूसरों के हाथ पांव बांधे, आपने उसके लिए मीडिया में आपके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। इलेक्शन वाले दिन जब मैंने वो पोलिंग एजेंटों को निकालने का जिक्र किया तो मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से निकाला गया। ये भट्टी साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल, और इनको ये पता है कि मुझे किसके हुक्म पे, सर मैं आपके साथ, हाँ, किसके हुक्म पे मुझे निकाला गया। ठीक है, फिर सेनेट इलेक्शन, फिर बाकी जो था, फिर एतमाद का वोट। तो बात ये है कि आप अगर तलाफ़ी के बग़ैर तौबा कर लेते हैं तो उसमें और तलाफ़ी करने में फ़र्क है। ठीक है, तो एक तो ये मसला है। लेकिन मुझे कल से एक और चीज़ से परेशान किया हुआ है, आप तीनों मुझे उसमें थोड़ा सा मेरी वो कन्फ्यूजन ख़त्म कर दे। ये परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक़ किस जमात से है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ का सरबराह कौन है? चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी शुजात हुसैन साहब। डिफेक्शन का इतलाक़ किस वक्त होता है आप पे कि जब आप अगेंस्ट द पार्टी लाइन काम करें? अच्छा, चौधरी शुजात साहब कहाँ पे हैं? वो तो इस वक्त उनके साहबजादे शहबाज साहब की कैबिनेट में हैं। शहबाज साहब की कैबिनेट में हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन ये दी है कि जी वोट उधर देना है परवेज साहब। तो फिर चुल्लू भर डूब मरना चाहिए इस मुस्लिम लीग नून को भी, इस पीपल्स पार्टी को भी, और इस मुस्लिम लीग काफ को भी। यानी उनकी बेशर्मी देके कि मरकज़ में इधर इसके साथ बैठे हो और सूबे में कहते हो कि वोट PTI को देखो, और इनकी बेशर्मी देख लीजिए
کہ جو لیڈر مرکز میں ان کو کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ دے دے، ان کے بیٹے کو مرکز میں اپنے ساتھ. بٹ صاحب آپ کو یہ چیز حیران کیوں کر رہی ہے؟ آپ تو مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں سر. یہ پاور پالیٹکس ہے، وہ ادھر بھی پاور انجوائے کریں گے اور اسلام ادھر. میں جب کئی سالوں سے کہتا تھا کہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ایک ہی سکے کے تین رخ ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ درست کہتے ہیں. اور میں یہ عرض کرتا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل پہلے سے نہیں تھا، لیکن 2018 کے بعد اس کی آنکھ میں شرم اور حیا بھی نہیں رہی ہے. اچھا لیکن مجھے بتائیں، تو پرویز الہی صاحب کا politics حق نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان کا حق نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس ووٹ پورے ہیں تو مسلم لیگ نون کو کیا کرنی چاہیے جس کا ان پہ الزام لگ رہا ہے؟ اگر رتی بر بھی اخلاقیات کا سیاست میں کوئی وجود رہ گیا ہے تو پھر تو یہ چاہیے ان کو کہ آرام سے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دے. وہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کے سب سے عظیم شخصیت کو بناتے ہیں، وہ بزدار کو بناتے ہیں، وہ کسی اور کو بناتے ہیں. اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اگر دوسری بات ہے جو آپ جس کا ذکر ہو رہے ہو کہ پاکستان کی سیاست اور یہاں کی، صرف سیاست سے نہیں، یہاں کی صحافت سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہیں، یہاں کی عدالت سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہیں، یہاں کی باقی اداروں سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہے. تو پاور پالیٹکس سے کرتے رہیں بس. اچھا چلیں اوکے، اس کو پھر ہم نے ٹاپک چینج کرنا ہے. بریک. ایک ون لائنر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پرویز صاحب بن رہے ہیں وزیر اعلیٰ ان آل؟ دیکھیے ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بن یو آر ناٹ شیور کہ بالکل، اس لیے کہ ابھی تو نمبرز گیم نے سامنے خرید و فروخت ہے نا، پتہ ہے کل کون زیادہ خرید و فروخت لیکن میں کرتا ہے. ایک بات ضرور منیب کہنا چاہتی ہوں، ایک منیب میں کہنا چاہتی ہوں بات کہ ہم جو ہے نا ہم سب بہت زیادتی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیاست ساری کی ساری گندی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلانا سارا کا سارا. میں گندی نہیں کہہ رہا، پاور پالیٹکس تو یہ تو آپ بھی ایگری کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سلیکٹو جرنلزم کرتے ہیں، ہم سلیکٹو جسٹس کرتے ہیں، ہم سلیکٹو جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو یعنی جو خراب کرنے والے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم سب کو مکس کر کے بڑی زیادتی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو صحافی نہیں تھا اس کو ہم نے صحافی کہا، جو سیاستدان نہیں تھا اس کو ہم نے سیاستدان کہا، جو جرنیل سیاست کر رہے تھے ان کو ہم نے جرنیل کہا جبکہ وہ سیاستدان تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی، بہت لوگوں نے بہت اچھی کی ہے. یہاں یہی اسی ملک میں ایک وزیر اعظم ہینگ ہوا ہے، اسی ملک میں ایک وزیر اعظم مرڈر ہوئی ہے، اسی ملک میں وزرائے اعظم جو ہیں وہ جلا وطن ہوئے ہیں. آخر انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تو وہ ہوا ہے نا. بٹ ایک ایشو یہاں پر یہ ہے نا، ایک ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پرابلم یہ ہے، ہم ایک اور ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے. لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام جماعتیں جن سے تعلق ہے ان لوگوں کا جس میں کئی شہید بھی ہو گئے، مرڈر بھی ہو گئے، جلاوطن بھی ہو گئے، انہوں نے اپنے اصولوں کو قربان کیا اپنی سیاست کے. یہ لوگ پاور کے لیے پوچھتے ہو کہ کیا ساری پی ٹی آئی خراب ہے؟ نہیں ساری پی ٹی آئی خراب ہے. پھر آپ یہ بات مانیے کہ اصول کمپرومائز ہو جاتا ہے جب پاور کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. منیب صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بہن بتا رہی ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، یہاں تک ٹھیک ہے. ہمیں پچھلے 40 سال میں مجھے کوئی ایک سیاستدان آپ بتا دے فوت ہوئے، ہم تو ہمارے تو ہیں سارے ہیرو فوت ہوئے زندہ مجھے بتا دے کوئی جو اصولوں کے ساتھ کھڑا ہو. آپ کو میں 10 لوگوں اچھا بتائیں. میاں افتخار حسین کھڑے، میاں افتخار اپنے بیٹے کی رضا قربانی ربانی کھڑے. رضا ربانی نے کبھی آصف علی زرداری سے کویکشن کیا ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، 35 والیم کہاں سے آ گئے؟ روئے مگر فوجی عدالتوں کو ووٹ دیے، روئے مگر فوجی عدالتوں کو ووٹ دیے. کیوں دیے فوجی عدالتوں کو؟ اچھا نہیں وہ میں نے کہا سوال نہیں، کمزور نہیں. اچھا رضا ربانی صاحب کو بننا چاہیے تھا کہ بلاول کو بننا چاہیے تھا چیئرمین؟ دیکھیے خدا کے لیے کون سے جمہوریت ہمیں بھاشن دیتے، میں کسی ایک پھر طریقے انصاف پہ آ رہی ہوں اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اس کے آپ کیوں آپ یا طریقے انصاف کی بات کر لیں، ہم اس پہ بات کر لیں. دیکھیں میں صرف کہہ رہا ہوں، ابھی صافی صاحب نے بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق کوئی سیاسی جماعت ایک دوسرے سے مختلف اچھا نہیں. پھر ایک بات ہے کہ جو یہ بات درست ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاور گیم ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے جو انہوں نے پہلا آپ نے کہا تھا جارحانہ، یہ ووٹ کو عزت دو وانے تھے. چھینا گروہ ووٹ کو عزت دو ہے،
علیم گروپ ووٹ کو چھینا گروپ تو انٹیکٹ ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ان غریبوں کو چھینا صاحب بیچارے شکایت کرتے ہیں یار میں پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو گئے دو ادھر چلے گئے, وہ کہتے ہیں ہم 20-25 لوگ ہیں اکٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا ایک منٹ پھر بتائیں, مجھے بتائیں, شاہد بھائی میں 40 کروڑ تک ایک منٹ صاحب صاحب, اور پھر اس کے بعد سر گل چھوڑیں نا, یہ یوں کر کے میری بھائی جان تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا یہ ابھی نہیں پر 1 to 1 کر لیں, پھر آپ ہم یار صاحب شاہد بھائی آپ 15 سوال کیے آپ نے, اس کے بعد ان کو جرگہ ہی کر لیں پھر ان کے ساتھ مل کے. ٹائم کاؤنٹ کر لیں. چلیں جی ایک بریک میں واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد ہم بعد میں بتائیں گے کہ ارشاد بھٹی صاحب کتنی دیر بولے, صاحب صاحب کتنی دیر بولے اور ہماری بہن کتنی دیر بولی, لیکن ایک بریک کے بعد اور ٹاپک کو ہم مزید ذرا چینج کر رہے ہیں. بس ساتھ رہیے. کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید میں آپ کو کہتا ہوں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جناب ارشاد بھٹی صاحب بریک میں بھی چپ نہیں کر رہے, مطلب تجزیہ اتنے زور کا آیا ہوا ہے بھٹی صاحب کو. میرا اچھا یار نہیں, میں نے شامی صاحب کے پاس شامی صاحب اب آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ انہیں زد و کوب کر سکتے. ایک جملہ صرف میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ اندر سے بہت محبت کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, باقی سارے تو ہیں ہی برے نا. کسی کا ووٹ کو عزت دو, یہ ہے یار. پنجاب چھننے جا رہا ہے تو رولے پڑ گئے ہیں, جو یہ میں ہنسا تھا نا جارحانہ, یہ ووٹ کو عزت دو. اچھا نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک, آپ جائیں لاہور جا کے پہلی بات تو یہ ہے جو مجھے بتائیں اصولوں کی سیاست میں آپ وہی اصولوں کی سیاست کو ایک سیاسی جماعت جو آسما نے بات کی نا, دیکھیں اس کا پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رضا ربانی ویسے کب بولے ہیں آصف زرداری کے خلاف؟ ایک منٹ نا, یہ بہت ساری جماعتیں جن کے نام میں بھول گئی ہوں, جس ملک میں ہم اب جو ہے نا سلیم صافی اور ارشاد بھٹی جیسے لوگ بھی قلقلہ خان بن کے جو ہے نا قوم کو پٹی پڑھا رہے ہیں, تو یہ ملک کسی جرنیل نے, کسی جج نے, کسی جرنلسٹ نے نہیں, بلکہ ایک پولیٹیشین اور اس کی قیادت میں دیگر پولیٹیشین نے بنایا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح, اور بچا بھی سیاست. ٹھیک ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے. اب مثلاً یہاں پہ بات ہوئی کہ کیا کوئی سیاستدان کسی اس پہ قائم رہا ہے, تو کیا کوئی ڈکٹیٹر کسی اصول پہ قائم رہا ہے؟ وہ تو پہلے دن سے بے اصول ہو جاتا ہے نا, کیونکہ میرے اور بٹی اور آسما اور آپ کے درمیان جو میثاق ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے, جس کو وہ وائلیٹ کر کے وہ یہاں پہ آتا ہے. دوسرا, ابھی ہم بات کر رہے تھے زمینی حقائق کی, ٹھیک ہے, زمینی حقائق کی اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, اس میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کردار پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. میاں افتخار حسین کا آپ لوگوں نے نام لیا, اسی طرح ہم سینکڑوں اور لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کو اربوں کربوں کمانے کے مواقع تھے. مثلا مجھے اجمل خٹک سے مجھے چلو کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اجمل خٹک کے لیے سوویت یونین سے لے کر چیک سلواکیہ تک کے ممالک کے خزانے کھلے تھے, لیکن وہ جس گھر میں پیدا ہوا تھا اسی گھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا. تو یہ بات ہمیں نہیں کرنی. دوسری بات کہ ہم اپنے لیے جو رعایت مانگتے ہیں, میں ایک کمپرومائزنگ زندگی نہیں گزار رہا ہوں, ارشاد بھٹی ایک کمپرومائزنگ زندگی نہیں گزار رہا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جرنلزم کے سوا کچھ اور کر نہیں سکتے. صحیح, ٹھیک ہے, تو ہم اس کمپرومائز کے تحت یہ بھی آدھا سچ بولتے ہیں, میں بھی آدھا سچ بولتا ہوں, آسما بھی کچھ کمپرومائز پہ مجبور ہوتی ہے. تو میں سیاستدان بیچارے سے صرف یہ کیونکہ وہ میں تو خود کمپرومائز کے تحت زندگی گزاروں گا, مجھے ہزار حقائق کا پتہ ہوتا ہے. اس کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے نسلیم بھائی کہ وہ لیڈ کرے کنٹری کو, وہ ووٹ لے, وہ اقتدار انجوائے کرے, سب کچھ کرے. میں آپ کو پتہ, میں نہیں, میں آپ میرے اور آپ کے پاس میری بہن تو وزیر اعظم یا وزیر اعظم, میرے اور آپ کے پاس بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے عزیمت کا رستہ, ایک ہوتا ہے رخصت کا رستہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف اس نے نہیں, یہاں کے ججوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے. یہاں کے یہ جسٹس جاوید اقبال نے ایک جج کا حلف اٹھایا تھا, اور پھر اس نے ایک اور حلف اٹھایا تھا چیئرمین نیب کی حیثیت سے. جنرلوں نے بھی اس نے کیا کچھ نہیں کیا, اور کس کی سرپرستی میں نہیں کیا. کبھی ہم یہ کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے اپنے میر شکیل الرحمان کو اس نے اندر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ صرف اس کا جو ہے ایک یہ بات جو ہے نا, ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ ہم صرف سے, ہاں سیاستدانوں کی یہ غلطی ہے. مثلا ابھی دیکھیں اتنے مار کانے کے بعد
ان کو موقع ملا یہاں پہ حکومت بنانے کا، مولانا فضل الرحمان اپنے حصہ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، زرداری صاحب اپنا حصہ بٹورنے میں لگے تھے، نون لیگ وہ اپنا حصہ بٹورنے میں لگی ہوئی تھی۔ مثلاً پی ڈی ایم انہوں نے بنایا ہوا تھا، مجھے اور آپ کو اور ان سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کس کے کہنے پہ پی ڈی ایم سے نکلے، جہیز میں ان کے ساتھ اے این پی نکلی، زرداری صاحب نے اپنے لیے تو ایک ایک وزارت کے لیے لڑائی کر لی، اے این پی کا انہوں نے پوچھا، مولانا فضل الرحمان کا نائب صدر تھا آفتاب شیرپاؤ، اپنے لیے ایک ایک وزارت پہ لڑے، شیرپاؤ کا پوچھا۔ اچھا آج میں آپ کو بتاؤں، ایک منٹ، ابھی یہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے لیے تو یہ لڑائی ہو رہی ہے نا، خیبر پختونخوا کا گورنر نہیں ہے، بلوچستان کا گورنر نہیں ہے، سندھ کا نہیں ہے، گلگت بلتستان کا نہیں ہے، سب سے اہم ہے نیب کا چیئرمین کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ زرداری اپنا جسٹس جاوید اقبال ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ دوسرا اپنا جاوید اقبال۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، وہ جن سیاستدانوں کا ہم نے ذکر کیا، میر حاصل بزنجو، یہ لاٹ پھر ان سے مختلف ہے، یہ لوگ پھر ان سے مختلف ہیں، بزنجو، خان غفار خان، جن لوگ وہ لوگ پھر بہت اعلیٰ لوگ کے ساتھ زیادتی یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے سیاست زندہ رہی، یہ لوگ تو پھر اپنی سیلف سروے کے انٹرسٹ کے لیے سیاست کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ بھی یہ بات تو آپ زیادتی کر مانیں رہے نا ہیں، سلیم اور بھائی، یہ غیر جمہوری قوتوں کو مداخلت کا موقع بھی پھر یہ اپنے جو آج سے سیاست کر رہے ہیں بصد احترام، یہ اپنے سیلف سرونگ انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے میرا اگر آج مسلم لیگ نون اتنی ڈیسپریٹ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے نہیں جی کوشش کرنی ہے اور بندے بھائی ٹھیک ہے یار، ان کے نمبر آگے ہیں، زیادہ بننے دیں، منیب فائلوں کا انبار ہے، یہ جو بشرا بی بی ہے اس کے خلاف، مانی کا خاندان کے خلاف، ٹھیک ہے، یہ فرح خان کے خلاف، توشک خانہ، یہ جو سب نے کیا ہے۔ اچھا کیوں ایک منٹ، چیئرمین نیب کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ زرداری صاحب اور ان کو پہلے اپنی فکر ہے کہ اپنے کیسز ختم کریں۔ اچھا میں بریک کے بعد آ جاتے ہیں، میں بھٹی صاحب اور آصف شاہی صاحب بریک کے بعد، جی یہ بحث ذرا ثقیل بھی ہو گئی ہے لیکن تلخ حقائق ہے، سامنے آنے چاہیے، کئی دفعہ ہم بہت سی باتوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتے لیکن ہونا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد جی پھر کون بن رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو یہ بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آصف شاہی صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بریک آ گئی تھی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ ایک پرفیکٹ نہیں ملے گی کہ ہم کہیں کہ جی سارے صحافی بہت اچھے ہیں، کہیں نہیں ملے گا نا، کہیں نہیں ملے گا، ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے گزارا کرنا ہے۔ مگر میرا ایک شکوہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے جو ابھی نئے نئے سویلین بالادستی کے اندر آئے ہیں اور جو نہیں ٹچ کرتے ان سارے موضوعات کو، وہ اب نئے نئے جو ہیں ان کے اندر شوق پیدا ہوا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک کا جہاں 75ویں سالگرہ ہم منائیں گے پاکستان کی، 75 سالوں میں یہ تو دیکھ لیں کہ ہمیں آزادی کہاں نہیں ملی اور ہم نے کہاں کہاں اپنی آزادی جو ہے وہ سیکریفائی کی ہے۔ یہ کوئی صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ہم نے کہاں پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ کیا ہے۔ بھئی 40 سال اس ملک کو اس کے آئین کے بغیر چلایا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کتنے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج جو نئے نئے سویلین بالادستی کے اندر آئے ہیں یا جن کو شوق چڑھا ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلانے کی پالیٹکس کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان سے یہ سوال ہے کہ کل تک 2018 کے الیکشن سے پہلے تک کیا نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کو مجھے زبانیں ہماری بند نہیں کی گئی۔ سب سے پہلا انٹرویو میرا یہاں پہ بلاک کیا گیا تھا جو آن ایئر نہیں ہونے دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بیفور الیکشنز، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ایک ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے اوپر ٹیلی فون آتے تھے، اتنا میڈیا مینج کیا گیا تھا۔ 6 اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب 6 مہینے تک کہا گیا تھا کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، بالکل غلط کام نہیں کرنا۔ یہ بات تو انڈینائبل فیکٹ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب جبکہ سیاستدان جو بیساکھیاں لے کے آ ہی گئے ہیں اگر، تو آپ نے ان کو آیوڈین کا ٹکا کہیں سے لگوانا ہے؟ نہیں، بٹ ایک بات مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ بڑی اچھی ایک بڑا اچھا بیان آتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، جماعتوں کا اس وقت الائنس ہے، میری بات سنیں، میں پنجاب کے والے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کا اتنا اچھا ٹویٹ آتا ہے کہ ہمیں کھلے دل سے نتائج تسلیم کرتے ہیں، بڑا اچھا ہو گیا، ہر کسی نے کہا جی زبردست بات ہے، کوئی بات نہیں، سب کو پتا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ پنجاب وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں رہے گی۔ لیکن آپ دیکھیے آج ہو کیا رہا ہے بھٹی صاحب، میرا اختلاف بنیادی اس بات پر ہے کہ جب آپ اصول وضع کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن پریکٹس میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بات دونوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، دونوں صاحب مجھ سے زیادہ صاحب عقل ہے، صاحب علم ہے، مجھ سے زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ بات بیسک یہ ہے کہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کسی فوجی آمر کو کوئی حق نہیں کہ وہ مارشل لا لگائے، کسی جرنیل کو کوئی حق نہیں کہ وہ سیاست کرے اور اپنے دائرے کے اندر رہیں سارے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں
قائد اعظم کو کافر اعظم بھی اسی ملک میں کہا گیا اور جرنیل نے نہیں کہا. دوسرا مجھے یہ بات بتائیں جرنیلوں کا میں آگے سنتے جو ہے نا سنتے جائیں. اچھا میں نہیں بولا نہیں میں سنتے تو جائے نا, سن تو لے نا, میری ایک بات سن تو لے. اچھا اس کے بعد آ جائیں الحمدللہ قائد اعظم کافر اعظم کا. اس کے بعد آ جائیں فاطمہ جناح صاحب. فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف جب الیکشن لڑ رہی تھی اس مہم کے انچارج بھٹو صاحب تھے, اور آج بھی مسلم لیگ نون میں موجود ہیں وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے گلے میں ایک جانور کے گلے میں ڈال کے پھرایا تھا. مجھے جرنیلوں سے گلا ہے انہوں نے بھٹو کو کیوں لانچ کیا, مجھے جرنیلوں سے گلا ہے انہوں نے بھٹو کو کیوں مارکیٹ میں پھینکا. نمبر 2 آگے آ جائے. پیپلز پارٹی والے اس بات کو ویہمنٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ میری بات بھٹو صاحب نے کہا ارے یہ بڑھیا شادی کیوں نہیں کرتی, یہ بھٹو صاحب کا بیان ہے. اور دوسری بات ہے مہم انچارج سیکرٹری جنرل تھے بھٹو صاحب. میری بات پلیز سن لینا, میری بات سن لینا پھر اس کے بعد بولیے. نمبر 2 آگے پارٹی والے مشرف صاحب کا دیکھیں نہیں مشرف, اچھا نہیں چھوڑے نا سا کیسے بات ہوئی ہے نا. اچھا اس پیپلز والے میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں لیکن پیپلز پارٹی والے اس ہسٹری سے کو ڈینائی کرتے ہیں. مشرف صاحب کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ نہ کرے کر دے نا, وہ کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ. سکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا رہنما مانا تھا بھٹو صاحب نے. ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے, کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور لیٹر موجود ہے آج. میں لیٹر لے کے آ جاؤں گا اگلے پروگرام میں بھٹو صاحب کا. اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے, یہ بھی ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے. یہ کہاں لکھا؟ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا مشرف کے مارشل لا کو. یہ میرے پاس کلپ موجود ہے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی موقع آیا آپ کا جو جمہوری بورڈ نواز شریف ہے جن کا انٹرویو ان کا بھاگ جاتا ہے, ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں, کن کے پیچھے ہم لگ رہے ہیں. پھر آ گئی عمران خان پہ. ایک تو یہ ختم نہیں ہوتا بات کریں پھر اس کے بعد بھاگ گیا کبھی جدہ. نہیں آپ کہتے ہیں جب ایک روپے کا منی ٹریننگ یعنی آپ کہتے ہیں بھاگ ابھی جانے دیا کس نے, بھیجا کس نے فیسیلیٹیٹ کرایا. ایک ہماری یار میرے اوپر تو مجھے تو کوئی اندر بند کر دے تو باہر نہیں نکالے گا بھائی. نہیں آپ ایک اللہ کے فضل و کرم سے روپے کی منی ٹریل نہیں. مجرم کے انٹرویو نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہے. میں ملزم بھی ہوں تو مجھے تانے مارے جاتے ہیں کہ یہ ملزم ہے, اس پر الزام لگا ہے, وہ مجرم ہے ڈکلیئرڈ. ارے چلے اب وقت آپ کیسی بات کرتے ہیں, کن کے پیچھے لگے. چلے کنکلوڈنگ بات صاحب وہ کرنے دیں سر. اور یہ پتہ کیا کہتے ہیں, ہمارے پیچھے لگے. چلے میری بات سنیں, کنکلوڈنگ بات صاحب. اب پتہ نہیں, ہمارا تو خیال تھا آپ آپس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے خبرناک اس کو شروع کر دیا. یہ شروع سے صاحب جب بولے تھے میرا بھی یہی فکر ہے. اچھا چلے نا آپس میں. تو دیکھیں بات یہ کہ میری غلطی آپ کے لیے جواز نہیں بن جاتی, میری کمزوری آپ کے لیے جواز نہیں بن جاتی. اگر کوئی سیاستدان کسی کی خوشامد کی اس نے یا کسی کا وہ کر دیا تو وہ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ سیاستدانوں کی نرسری بنائیں یا آئین توڑے یا کچھ اور کرے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ آسما نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم اس میں سلیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی نا کہ جو آپ کے لیے انوائرمنٹ ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ میں آپ کو جینا ہوتا ہے. سیاستدان بھی ایک مخلوق ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر کوئی چینج ہو جاتا ہے, آج اگر کوئی ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی تھا, مثلا میں کل اگر عمران خان صحیح آئینی جمہوری طریقے سے بغیر کسی سہارے کے منتخب ہو جائے, سب سے پہلے میں اس کو ویلکم کروں گا. ٹھیک ہے, بغیر کسی بیساکھی. اچھا بغیر کسی بیساکھی کے. اگر ایک بندہ اچھا سٹارٹ کس کا کہاں سے ہوا تھا, بھٹی صاحب شروع میں جس طرح تھے آج اس طرح نہیں. ہم سب ایوالو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرے جب جوانی میں جو نظریات تھے وہ تبدیل ہوئے ہیں, میرے بعد کے نظریات وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. آج آپ اس کے لیے مگر معافی تو مانگنی چاہیے نا. اچھا جو غلطیاں ہوئی ہیں اچھا میں یہ مانتا ہوں مسلم لیگ نون کو جنرل ضیاء کے ساتھ دینے پہ معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگنی چاہیے. عمران خان صاحب کو آخری ایک ضروری بات جو میں یہ کرنا, جو غلطیاں ہوئی ہیں جس سے بھی نہیں میں دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کر کے آپ کو یہ جب جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اسد اللہ خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے سیاستدان کا المیہ یہ ہے کہ وہ صبح چے گویرا ہوتا ہے, دوپہر کو جو ہے وہ چودھری شجاعت بن جاتا ہے, شام کو پھر بھٹو بننے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک دن پہلے جب آپ لوگوں نے نتائج خوش اسلوبی سے تسلیم کر لیے تو پھر اگلے دن بھی آپ کو
उसी रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। और इसको हम नाम देते हैं जराना सियासत। अच्छा, एक और बात सिर्फ ये नहीं है, लेकिन हमें भी सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ से भाग गए, नवाज शरीफ गलत किया उन्होंने कि डील करके वो निकल गए, लेकिन नवाज शरीफ ने ये भी बर्दाश्त किया कि मैं और ये दोनों इस कर्ब से गुजरे हैं कि ये कितना मुश्किल होता है कि आप अपनी बीवी को और एक बेटी अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के और वो गिरफ्तार होने के लिए इधर आ जाए, तो फिर उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो कोई भुट्टो फांसी पे चढ़े और जो फिर उधर पुशअप्स निकालते हुए बाहर उसके वर्कर को मार पड़ रही थी और वो अंदर पुशअप्स निकाल रहा था, तो फिर ये तफरीक कम अज़ कम हमें रवा रखनी। और एक और आखिरी बात, ये जो आज फिर हमें इन हक़ाइक़ का भी जिक्र करना चाहिए। अभी उनकी हुकूमत नहीं आई थी कि आसमा शिराजी का इंटरव्यू रुकवा दिया गया, सिर्फ नहीं बल्कि फिर एक मजलिस में उनकी और हमारी और जो कुछ हुआ। अच्छा, इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने जिन दोनों के इंटरव्यू किए जिसको रुकवा दिया गया इमरान खान की खातिर, वो तो न मुलजिम थे न मुजरिम थे। अख्तर मैंगल का इंटरव्यू इलेक्शन के फ़ौरन बाद, इमरान खान की रियासत मदीना के क़याम के फ़ौरन बाद इसी जियो पे मेरा रुकवा दिया गया। भट्टी साहब, ये वक्त आए कोई किसी को इस्तेमाल करे। अभी इन्होंने बात की, ये वक्त आए अभी इन्होंने बात किसी को इस्तेमाल, तुम सियासतदानों के नहीं, तुम सियासतदानों की रोजाना मजम्मत करते हो, तुमने कभी ज़हीरुल इस्लाम की मजम्मत की है? किस बात पे? धरनों पे। ज़हीर साहब, मैं मजम्मत करता हूँ, आप अगर धरनों के पीछे थे, ठीक है। अगर अगर की क्या बात है भट्टी साहब, खुदा ना दे पीछे यार, आपको ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि काबिले मुजम्मत है। अब अच्छा, आगे मौलाना फजलुर रहमान का क्या था जब उसका इंटरव्यू रोका गया? भी ज़हीरुल इस्लाम के साथ कुछ लोग तो मौलाना इमरान खान साहब थे, एबीसी में नाम नहीं लेता, ये बदल गया। मौलाना फजलुर रहमान होने के लिए अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे पैगाम आया, तुम कितनी मर्तबा जो ये तकरीर तुमने बनाई हुई है, कितनी मर्तबा तुमने ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ ये तकरीर की है कि भाई ये तुम्हारा हक नहीं था कि तुम सियासत करते। अच्छा, मेरा एक आखिरी जुमला है। इमरान खान साहब अब चूंकि सिविलियन बालादस्ती का नारा लेके आ गए हैं, तो वो जो एजेंसियों से मदद लेते थे उसके ऊपर ही माजरत कर लें। किसी भी गैर जमहूरी तरीके से कोई इक़्तिदार में आया या गैर जमहूरी मदद हासिल की, उसको उसूली तौर पर माजरत करनी चाहिए अपने इस कॉन्डक्ट के ऊपर। उसूल की बात है, जिसके पास नंबर्स हैं उसे मुंतखब होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में सियासत हो रही है, कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया।